बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। मेरे साथ हैं मेरे रूहानी महफिल के मेहमान हस्ब मामूल डॉक्टर अल्लामा प्रोफेसर हाफिज हफीजुर रहमान बगदादी मद्दजिलाल दाम बरकातहुम, चेयरमैन अदारा फैज़ानुल कुरान लाहौर। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर साहब के हमेशा जो दर्स हमारे साथ होते थे वो इस्लाही और तरबीती प्रोग्राम होते। आज थोड़ा सा प्रोग्राम मुश्किल है, मेरे पास भी अल्फाज कुछ मुश्किल हैं और उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इनको आसान बनाएंगे। कत्ले अमद शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और मरने के बाद कातिल को खतरनाक अजाब होगा। सूरह निसा और सूरह फरकान में बयान है, जो शख्स किसी को जानबूझकर कत्ल करे इसकी सजा जहन्नम है और जिसमें वो हमेशा रहेगा। जान का तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम या गैर मुस्लिम में दोनों बराबर है, दोनों की जान का यकसा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गैर मुस्लिम रियासत को तहफ़्फ़ुज़ दे। बुखारी शरीफ की किताब अल जहाद में है, जो किसी माहिद को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू तक ना पहुंच पाएगा। ये डॉक्टर साहब इस पे रोशनी डालेंगे। हज़रत उमर ख़त्ताब ने अपने वसीयत की कि मेरे बाद जो खलीफा आएगा वो ज़िम्मियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी है कि गैर मुस्लिम जो है, जो उस इस्लामी रियासत में रहते हैं, वो अपने जानवर सूर और दूसरे ये पाल सकेंगे, शराब भी, क्योंकि उन पे वो नहीं है जो हम पे है। लेकिन वाक़या हुआ सियालकोट का, जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान का चेहरा काला किया गया और इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। एक शख्स जो रोजी कमाने आया था मुसलमानों के मुल्क में, और जिन्होंने उसको मारा, जो वो नारे लगा रहे थे उनसे उनका ताल्लुक नजर नहीं आता। उनकी शक्ल शबाहत, उनका तरीकाकार, वो कहीं भी मैं नहीं समझता कि आशिकाने रसूल वाला था। अब चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये परसों वाकया हुआ सियालकोट का, और एक श्रीलंका का जो बंदा वहां पे नौकरी कर रहा था, मैनेजर था उस फैक्ट्री में, उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश को जला दिया गया। और हम समझते हैं कि हम लोग मुसलमान की तारीफ क्या है, तस्दीकुम बिल कल्ब और इकरारुम बिल लिसान। तस्दीकुम बिल कल्ब, कल्ब का हाल तो रब मेरा जानता है, ना आप और ना मैं जानते हैं। और अगर जब हम कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान में 21 करोड़ हैं, तो इसका मतलब हुआ जो लोग अपनी जुबान से कहते हैं हम मुसलमान है, वो मुसलमान है, लेकिन हमने जिसको जी चाहे काफिर करार दे दें, जिसको चाहे गुस्ताख करार दे दें, जिसको जी चाहे गद्दार करार दे दें, इसके पीछे असल मसला क्या है? ये ऐसी जुनूनियत क्यों हो गई है? वो उलमा कहाँ हैं जो आज से 30 साल पहले हमारे बड़े नामी नामी ग्रामी उलमा थे, वो उस्ताद थे, वो मुफ्ती थे, वो मुहद्दिस थे, वो हमें हम आखी की बातें बताते थे। आज क्यों आलम जो है वो पीछे रह गया है, और एक ऐसा हवा जिसको पता ही नहीं है उसको हमने नाम मौलवी वैसे दे देते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इमामि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व औलियाइ सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब मोहतरम मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे तमाम वो लोग जो हमें सुनते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یقیناً جو واقعہ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے وہ ایک ایسا اندوناک واقعہ ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور سب سے جو خطرناک پوزیشن ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ مذہب کے نام پر وہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس کے سیاق و سباق میں اگر مذہب کو نہ لیا جاتا پھر بھی وہ واقعہ قابل مذمت ہے، اس لیے کہ ہم جنگل کے قانون میں نہیں رہتے، ہمارا ایک ملک ہے، اس ملک کے ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر کچھ قوانین ہیں، ان کے کچھ روٹس ہیں۔ اگر کسی جگہ بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس وائلیشن کے لیے اس قانون کا سہارا لینا از حد ضروری ہے۔ جی اگرچہ اس ثانیہ کا ایک تو پراپر سیالکوٹ شہر سے اس کا تعلق نہیں، یہ وزیر آباد روڈ پر سیالکوٹ ضلع سیالکوٹ ہی آتا ہے لیکن وزیر آباد روڈ ہے۔ جی 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 اگر ہم اس کا جغرافی لحاظ سے دیکھیں تو وزیر آباد کے قریب پڑتا ہے، سیالکوٹ سے دور پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ہے تو اس لیے ہم ثانیہ سیالکوٹ ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر ایک مینیجر ہے، اور وہ مینیجر صفائی کے اہتمام کے لیے رونڈ کر رہا ہے۔ اسی دوران کچھ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں مسلم کمیونٹی اپنے مختلف پوسٹر جو ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں، پوسٹریں یا پوسٹر لگاتے ہیں، تو وہ صفائی کے اہتمام کے دوران اس نے وہ پوسٹر اتار کر اس کو مروڑ کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ ایک آدمی نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، چونکہ اس کے اوپر متبرک اور مقدس ہستیوں کے نام تھے، انہوں نے اسے کہا، بعض کے نزدیک یہ آتا ہے کہ اس نے باقاعدہ معافی مانگی، معذرت کی، بعض نے کہا کہ اس نے ڈٹائی کی، سو اینڈ سو جو بھی لفظ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سوالیہ نشان ہیں، اور یہ تحقیقاتی ادارے کہاں سے ایسی تحقیق لائیں گے جبکہ وہ بندہ جس کے اوپر الزام تھے وہ بندہ ہی صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، وہ اپنی صفائی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے خود ہی ملزم ڈکلیئر کیا، خود مجرم ڈکلیئر کیا، خود اس کی دلائل دیے، خود اس کو مار دیا، اور بڑی بے دردی سے مارا۔ یعنی میں نے کہا نا کہ العیاذ باللہ کہ ہمارے پاس وہ ورشن نہیں ہے، اور پیچھے وہ چل رہا ہے نعرہ جو کہ ہماری عزت اور ناموس کا نعرہ ہے، ہمارے ایمان کا نعرہ ہے، ہماری جان مال قربان کرنے کا نعرہ ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی عرض کروں، چھوٹی سی سوری یہ آپ کی ہوگی قطع کلامی، وہ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے نا، وہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہ ان کا کوئی تعلق تھا، کیونکہ ان کا نعرہ لگانے کا نعرے کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اس نعرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اس نعرے کی چھت کے نیچے، اس نعرے کی آواز کے نیچے، اس نعرے کے ٹینٹ اور خیمے کے نیچے وہ تحفظ، اس نعرے کے ذریعے وہ تحفظ حاصل کر رہی ہے۔ جی جی، اور اس نعرے کی آڑ میں وہ اس بندے کو مار رہی ہیں، اور ہم میں سے ہی ایک بندہ اس کا دفاع کر رہا، جی جی، جو دفاع کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں مارا گیا؟ وہ اس کے اوپر بیٹھا بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ جی، سولر کے اوپر، جو چھت کے اوپر سولر اس کے پیچھے چھپا، جی جی، وہ بندہ جو مسلمان تھا وہ اس کا دفاع کر رہا ہے نا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا، بس تھپڑ چھپڑ مارنا کوئی نہیں، وہ صحیح میڈیا کے اوپر آیا ہے، کوئی اس کا کسی قسم کا ایسا تشدد اس کے اوپر نہیں ہے۔ نیچے سے اسپیشل اسی بندے کو ہٹ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، ڈنڈوں کے ذریعے، تھپڑوں کے ذریعے، جوتوں کے ذریعے، یہ چیزیں ساری میڈیا کے اوپر دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ببانگے دوہل کہا جا رہا ہے کہ رسیوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر نیچے لے کر آئے، اس کے پاؤں پہ رسیاں باندھی گئی، اس کے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی، اس کو گھسیٹ کر نیچے لے کر آئے، نیچے لا کر سریعام باہر کھڑا کر کے جلایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں جلا سکتا، کیونکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے، جلانے کا حق صرف خدا کو ہے، کیونکہ دوزخ اس نے تیار کیا ہے اور اس وجود کا اصل مالک خالق ہے، ہمیں جلانے کا قطعاً کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو مارا، تشدد کیا، اس کے بعد اس کو جلایا، اس کی سیلفیاں بنی، اس کے موبائل کے اوپر اس کے وہ تصویریں بنی،
وہ سارا کچھ کر کرا کے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، لائیو سوشل میڈیا پہ دکھایا، لائیو سوشل میڈیا، اس کے اوپر اپنے آرگومنٹ دیے، یہ سارا کچھ کر کے ایسے دور میں، ایسے حالات میں جب کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ ملک ہے پاکستان، پھر پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ ہمیں تو اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ ہمیں تو ہر لحاظ سے احتیاط برتنی چاہیے۔ پاکستان نظر میں، اسلام نظر میں، پاکستان کی عوام کو ہٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بسنے والوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاسپورٹ پر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو غیر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ چند لڑکے، چند نوجوان اتنے اس کام کی آڑ میں اتنا بڑا انہوں نے ایکسیڈنٹ مہیا کر دیا؟ اب اس کا کیا ہوا؟ میڈیا تھا ہمارا، ابھی تک اس کے اوپر وہ، حالانکہ اس کی میت بھی چلی گئی، ابھی تک میڈیا اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ لیکن وہ تو کرے گا جی، وہ تو کرنا پڑے گا نا۔ بالکل ٹھیک ہے، دنیا ریپیٹ کر رہی ہے، اس سے لے کر جا رہی ہے۔ اگرچہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات اگر میں بتاؤں درد دل کے ساتھ، کیا مسلمانوں کے ساتھ اب یہ دوسرا پہلو ہے۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہوا کہ وہ ایک مینیجر تھا، آنس آدمی تھا، اس کے بارے میں گوائیاں آئی، اپنی فیکٹری، کیونکہ فیکٹری کے مالک نے کہا، وہ ایک ایماندار کہنے جو بھی، یعنی وہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ اگر اس نے گستاخی کی تھی تو اس کو کٹہرے میں لایا جاتا، اس سے باز پرس کی جاتی، اس سے ممکن ہے غیر ارادی طور پر ہوا۔ میں ایک جگہ ایک لیکچر دے رہا تھا تو انہوں نے کہا شاید وہ اردو نہ سمجھتا ہو، شاید وہ مرشد نہ سمجھتا ہو، شک کا آپ دے سکتے ہیں، شک کا سہارا دے سکتے ہیں ان سب کو، تو شک کے سہارے میں اگر آپ سب کو لے لیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور اس کا جو ڈراپ سین ہوا، اور پھر پاکستانی حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو اپنا رخصت کیا، اس کی میت کو یہاں سے رخصت کیا، سفارت خانے میں جا کر سری لنکا کی عوام، سری لنکا، اگرچہ ان کو ممکن ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو سری لنکا کی گورنمنٹ، لیکن ہم نے گورنمنٹ سطح پر اظہار تعزیت بھی کیا، اظہار تعصب بھی کیا، اور ان لوگوں کو پکڑنے کی جدوجہد ادارے کر رہے ہیں۔ اسی کے پہلو کے اوپر ایک چیز اور دیکھیں آپ، مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھی بدتر واقعات مسلمانوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اجتماعی طور پر کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ 2019 سے 2021 جا رہا ہے، اگست 2019 سے اگست 2021 2 سال ہو گئے ہیں، اوپر 3 4 5 مہینے گزر گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کے بدترین واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو انٹرنل میٹر کر کے خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ میری تھوڑی سی بات پلیز، جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ یا دوسری جگہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں عراق ہے یا کہیں بھی ہے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی تناظر نہیں ہے، اس کی کوئی ہم جسٹیفائی اس کے ساتھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو پاکستان کے اندر اس سے پہلے ایسا واقعہ تو حافظ قرآن کے ساتھ گجرانوالہ میں ہو چکا ہے۔ حافظ قرآن کی ٹانگوں میں پتلتیاں، ان کی اپنی دشمنی تھی، انہیں توہین کا ملحا کے اس کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے سڑک پہ گھسیٹ کے لاش کو جلایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی انوالو تھی، جو بھی ہوگا، بالکل سے جی، لیکن بتائیں مجھے کہ حافظ قرآن جو ہے جس کے سینے میں، اللہ کہتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن دفن ہے، اور وہ بندہ قیامت والے دن اس کے چہرے پہ، اس کی پیشانی پہ ایک نور کا تاج ہوگا، اور پھر کہا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو بخشش کی دعا کرے گا، تو اگر ایسے بندے کو وہاں پہ، اس کے ساتھ کون سا ہندوستان کے مسلمانوں کا تعلق تھا؟ بالکل آپ کی بجا ہے، آپ کا مسئلہ بجا ہے کہ اس کے اوپر توہین قرآن اس وقت اس کے اوپر کہا گیا اس نے قرآن کی توہین کی ہے، جبکہ وہ خود حافظ قرآن تھا۔ باہر کیا یہ بات بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جنونی کیفیت، یعنی ہماری دشمنی ہم مذہب میں لے جاتی ہیں، ہمارا جس طرح آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر کوئی محنت کر کے آگے بڑھ رہا ہو تو آپ اس کو لیبل لگا لیتے ہیں یہ مرزائی ہو گیا جی۔ ہمارے ہاں اس قسم کے میٹر ہو رہے ہیں جس کو مذہب کی چھتری کے نیچے لا کر اس کو ایک ایموشنلی ریلیجس میٹر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔
جی جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری علمی. یہ میں نے ایک چھوٹا سا پورشن رکھا ہے 0 پوائنٹ کا, اس جی کو صرف کمپیریزن نہیں ہے, یہ 0 پوائنٹ ہے. جی جی لیکن مجموعی طور پر میں نے پہلے کہا ہے کہ اندوناک واقعہ ہوں، کا تعین کوئی شخص کسی کو انفرادی سطح پر سزا نہیں دے سکتا, انفرادی سطح پر تحقیق اور تفتیش نہیں کر سکتا, انفرادی سطح پر مذہب کے معاملات کی آڑ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, اور پھر اس کی ساتھ تکلیف ایسے, آخر وہ کسی کا باپ تھا, اس بچے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, وہ اس مذہب کے بارے میں کیا سوچے گا, یہ کون سے مذہبی لوگ ہیں, اس کی ایک بیوی ہوگی, وہ بیوی کیا سوچے گی, اس کے بھائی بہن ہوں گے, اس کا قبیلہ ہوگا, کیا میسج گیا ان لوگوں کے سامنے پاکستان کا اور اسلام کا. جس مذہب کو ہم نے پھیلانا تھا اس مذہب کے راستے میں یہ کون سی رکاوٹیں ہم نے ڈالنا شروع کر دی. تو اگر ہم واپس پھر ہم آ جائیں گے, جو ہمارا شروع سے ایک سلوگن رہا ہے کہ ریاستی ادارے اگر ایکٹیو ہو جائیں, ہمارے قانون کی بالادستی ہو جائے, جزا سزا کا فیئر نظام قائم ہو جائے, تو اس قسم کے ایکسیڈنٹ کبھی رونما نہیں ہوں گے, اس قسم کے واقعات کبھی رونما نہیں ہوں گے, اس قسم کی کیفیت کبھی ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر نہیں پیدا ہوگی. یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب قانون عدم توازن کا شکار ہو, جب ادارے عدم توازن کا شکار ہو. اب وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا مرزا صاحب بڑی غور سے کہ اتنا بڑا کراؤڈ تھا, کیا وہاں پولیس نہیں تھی؟ کیا پولیس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا ان کو منتشر کرنے کا؟ وہ ادارے وہ کیوں نہیں بولے اس وقت؟ ان کے پاس قانون تھا. پولیس کو آگے سے مار دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادارے کمزور, قانون کمزور, ورنہ کسی کی جرت ہے. اگر آج کسی کو دیکھیں, ناموس رسالت کی توہین پر کسی ایک کو سرعام پھانسی دی جاتی اور ہر بندہ مطمئن تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی اس قسم کے واقعات رونما ہو رہی ہیں, تو وہ تو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے, اذیت کا باعث ہے. اور پھر وہی یہ بات ہے کہ ہم پورا شرمندہ ہیں پوری دنیا کے سامنے, اور ہم شرمندگی کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی دیگر غیر مسلم ممالک میں موجود ہے, وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے ہیں, ان کے سامنے ندامت آ رہی ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں پاکستانی لوگ, ہمارے پاس ایک گرین پاسپورٹ ہے, ہم لوگوں کو کیا بتائیں ہم کون ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے ہاں رواداری شروع ہوگی. کیا رواداری؟ اس کیفیت نے عرب کو اپنا رخ ہی بدلنے پر مجبور کر دیا, انہوں نے اپنا رخ ہی کسی اور شکل میں لے گیا. یہ ہمارے اس کیفیت کا نتیجہ ہے جو اس وقت تک آ رہا ہے سامنے. تو اس وقت جتنے بھی ہمارے مقتدر حلقے تھے, جس میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے, جس میں علماء کے بین ادارے ہیں, ان سب نے اس کی مذمت کی. ہم بھی مذمت کرتے ہیں, آپ کے اس چینل کے ذریعے بھی مذمت کرتے ہیں, اپنی ٹاک کے درمیان بھی مذمت کرتے ہیں. ہم قطعاً اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, ہم قطعاً اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ مذہبی کارڈ کے استعمال کے ذریعے لوگوں کی جان کو غیر محفوظ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات عرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ سب سے بڑا اسلامی ملک آبادی کے لحاظ نہیں, جس کو ساری دنیا کا وہ سعودی عرب ہے نا, اسی کو سب مانتے ہیں جی, وہ سعودی عرب کے پیچھے چلتے ہیں. دبئی ہے, ابو یہ سب مسلمان ہیں. کیا وہاں پہ کوئی مسلمان کسی کلمہ پڑھنے والے کو جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے, جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, کوئی بندہ اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ادھر قانون کیا ہے کہ اس کا سر اتار دیں گے. یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے اگر ڈاکٹر علامہ حفیظ الرحمان بغدادی کی بات پچھین لگی تو میں کہوں گا جی میں نے خود مناظرے سنے کہتے آپ کفر کر رہے ہیں, آپ کافر ایک دوسرے کو کفر کے فتوے چل رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں گے جب ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ تھوڑا جینیس ہو, تھوڑا اچھا بڑا قابل افسر ہو, تو ہم مشہوری کرتے یہ مرزئی ہے. ہم اپنا بہترین برین,
اپنے بہترین سورس لوگوں کی گود میں ڈال رہے ہیں الزام لگا کر. تو پھر مجھے بتائیں یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ممبر اور محراب کا بہت بڑا کردار تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا. ان کا کردار تھا کہ یہ پبلک کو ذہنی طور پر ان کی تربیت کرتے، ان کو اس طرف لے کر ہی نہ آتے، ان کی اصلاحی تربیت کرتے، ان کی اخلاقی تربیت کرتے. تو پھر وہی بات جو شروع میں ہم مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں کو یہ جو ممبر اور محراب ہے، جب تک گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں نہیں لیتی اس کو، گورنمنٹ بھی تو اسے یوز کر رہی ہے نا، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، گورنمنٹ کیوں نہیں اس کے اوپر. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ عالم دین ہیں، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن حفظ کیا، آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، آپ نے تفسیر لکھی، تفسیر پڑھی. قرآن تو آپ کی تعریف کرتا ہے، الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو اللہ کے دوست ہیں وہ کس سے خائف نہیں ہوتے. جو مجازی ڈر ہے، یہ جو دنیا کا ڈر ہے، مجھے روٹی نہیں ملے گی، مجھے بادشاہ اندر کر دے گا، مجھے جیل چلا جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں سچ بات کہوں گا، یہ ڈر نہیں ہے. ان کو ڈر کیا ہے؟ حقیقی خوف ہے، حقیقی. یہی کہتے ہیں نا، آپ نے تو تفسیر لکھی ہے، میرے پاس ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، تو پھر یہ علماء پھر یا تو پھر یہ جھوٹے مولوی بن گئے، یا پھر یہ صحیح اگر بنے تو پھر ڈریں کیوں؟ پھر ان کو آپ کی بات کہنی چاہیے، یوز نہیں ہونا چاہیے. یہ عرض ہے میری، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ نفی کریں میں تو مان جاؤں گا. ایسے ہی ہے. یہ سوچ لیں. بالکل بالکل. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں سب سے جو بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی جنون، جس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہوئے، یہ ہمارے ہاں موجود ہے. اس جنون نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا. اسلام میں خیر الامور اوسطها، توازن ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. اسلام جب باہر نکلا تو جن مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب میں عزت نہیں ملی، اسلام نے ان کو عزت دی. ان کے مذہبی درسگاہوں کو عزت دی، ان کو اخلاقی سٹیٹس دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ اسلام کی چھت میں آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. اسلامی کنٹریز کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے وہ گروہ اور قبائل اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرتے تھے. اسلام ایک ایسا خیمہ تھا، اس خیمے میں اپنے تھے، بیگانوں کو بھی پناہ ملی تھی. جس طرح بھی آپ نے ذمی کا بتایا، ذمیوں کے حقوق تعین کیے گئے تھے، ذمیوں کو آنر دی گئی تھی، عزت دی گئی تھی. ایسا وقت بھی آیا کہ خلیفہ وقت کے اوپر یا قاضی القضاء کے اوپر کسی ذمی نے انگلی اٹھائی، قاضی القضاء یا خلیفہ اور ذمی عدالت کے اندر برابر کھڑے تھے. اسلام نے وہ نظام دیا تھا. یہ اسلام ہی کا نظام تھا جس میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فقیت حاصل نہیں، اگر ہے تو صرف بنیاد تقویٰ کی ہے. اسلام نے یہ درس دیا. یہ عالمگیر ورلڈ آرڈر ہے، عالمگیر ورلڈ آرڈر ہے. کیا کہ ایک ایسا انسانی نظام دے دیا گیا جس میں صرف اور صرف تقوی کی بنیاد رکھی گئی، پرہیزگاری کی بنیاد رکھی گئی. تقوی سے مراد نماز روزہ نہیں ہے. تقوی سے مراد کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا تم جنگل سے گزر رہے ہو، اگر تم اپنے دامن کو سمیٹ کر اس نیت سے گزر رہے ہو کانٹا نہ مجھے چبھ جائے، اصل تقوی یہ ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس زمانے کے اندر گزر رہے ہیں، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بدعہدی سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، بے ایمانی سے بچنا، یہ ہے تقوی. ہمارا معاشرہ تو اس لحاظ سے تو خالی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بند. مجھے آپ کی بات میں سے ایک سوال آ گیا. آپ نے فرمایا تقوی پہ بات کی آپ نے. جب ہمارا امام ہمارا ممبر پہ کھڑا ہو کے عالم جب وہ ہمیں یہ کہہ دے
کہ بھئی فجر کی نماز پڑھو اور فجر کا جو وضو ہوتا ہے نا وہ سارے رات کے گناہ دھو دے گا، اور پھر عصر زور کی پڑھنے جاؤ گے تو وہ وضو بھی دھو دے گا بتنے، اور جب عصر کی پڑھو گے تو وہ درمیانے بھی، پھر مغرب کے بھی درمیانے بھی، اور رات کے بھی پھر درمیانے بھی. تو پھر ہمارا جو مسلمان ہے وہ کیا کرے گا؟ فجر تو پڑھنے ضرور جائے گا، کیسے بھی پڑھے گا، اور پھر صبح اٹھ کے کم تولے گا، تولتا بھی ہے، آپ کو سودا 2 نمبر بیچتا بھی ہے، آپ کو دکھا کے اور چیز تیسری چیز دیتا ہے، مہنگائی بھی کرتا ہے، دوائی میں ملاوٹ بھی کرتا ہے، بچیوں کے ساتھ وہ زیادتی بھی کرتا ہے، اس طرف چوری بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے میں ابھی زور پڑھ لوں گا، پچھلے تو تولی جان گے، اگلے باری صحیح. کیا ان ہمارے علماء کو یہ جس طرح تقویٰ کی آپ نے ہم سے بات کی ہے، ابھی آپ نے بات کی ہے، اگر امام ہمارا عالم دین جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات پہ لائے، بجائے کہ بتائے کہ نماز تمہارے گناہ دھو دے گی، بھی دھو تو دے گی، تو پھر تو روزانہ کرنے شروع کر دیے، اگلے بھی دھو دیے. نماز اس لیے تو نہیں پڑھنی کہ جنت میں جائیں گے، نماز تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک ڈیوٹی لگائی، میری ایک ذمہ داری کی ہے. جس طرح آپ کے حقوق مجھ پہ، میرے آپ پہ، یہ ہمارے انسانوں کے حقوق ہیں، تو ہم نے انسانی حقوق کیا کرنا ہے. جی ایگزیکٹ بات آپ کی بالکل درست ہے. اصل میں یہ بات درست ہے احادیث کی روشنی میں کہ ایک وضو دوسرے وضو کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، بالکل صحیح. لیکن کیا آپ نے جو کسی کا حق غصب کیا وہ بھی جھڑ گیا؟ کیا آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا وہ بھی جھڑ گیا؟ کیا آپ نے بےایمانی کی وہ بھی جھڑ گئی؟ کیا آپ نے جھوٹ بولا وہ بھی جھڑ گیا؟ کون سے گناہ جھڑ گئے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جن کا تعلق وسوسوں سے ہے اور آپ کی ذات سے ہے، جس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دوسرے پرسن کے ساتھ ہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. بالکل، یہ تو آپ نے فرمایا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا، جتنا مرضی بنا توبہ کرتا ہے، صحیح رات روتا رہے، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اگر اس کا اگر ازالہ نہیں ہوتا وہ توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ تو آپ فرما رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اتنا جملہ کہنے سے سری لنکا میں معاف کر دو معاملہ ختم ہو جائے گا؟ تو پھر صاحب کو بری کر دو، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، معافی مانگ لیجیے ہم نے. جب تک آپ اس کا ازالہ نہیں کریں گے اور جن لوگوں نے یہ ہتیا کی ہے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے پایہ کمال کو یا پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا. لیکن ایسا مذہبی جنونیت کیوں ہے؟ اس کا مسئلہ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ وہی جو ہمارے ہاں یہ تحریکوں نے، تنظیموں نے جلسے اور جلوسوں کے ذریعے، اور ان کے پیچھے کون سے اعلی کار خفیہ ہاتھ ہیں جو ان کو لے کر چلتے ہیں، یہ سارا کچھ وہی لوگ ہیں، وہی لوگ لے کر چل رہے ہیں اس بات کو. لیکن آپ ماشاءاللہ، آپ کی جو، آپ مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کی عمر 50 سے اوپر ہے میرے خیال میں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ایسے ہی. اچھا، آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 40 سال پہلے، جب آپ 10 سال کے تھے، اس سے پہلے اگر آپ اپنے بزرگ، آپ کے ماشاءاللہ آپ کا خاندان، سارا خانوادہ جو علمی خانوادہ، آپ کے دادا محترم رجوری میں قاضی تھے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ 40 سال پہلے ایسی جنونیت تھی مذہب میں؟ نہیں کہاں تھی. ہم بچپن میں تھے وہاں اگر حالانکہ مناظرے بڑے ہوتے تھے، لیکن ان مناظروں کے باوجود بھی کچھ خیال تھا، کچھ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال کیا جاتا تھا. علمی باتیں ہوتی تھی جناب، علمی باتیں ہوتی. یقین کریں تو علم تو ختم ہو گیا. میں نے زمانہ طالب علمی میں مولانا عمر اچوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبدالتواب اچوی صاحب والد صاحب، پیر مراتب علی شاہ، مولانا سردار احمد، ملتان تک، قلعہ کہنا تک ہم لوگ گئے علمی مباحثے سننے کے لیے. ایسے ہی ہے. اور ہم یعنی بڑے تحمل سے قرآن اور حدیث کتابوں سے حوالے، مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ عیل والے مناظر تھے بہت بڑے، تو 10-12 بکسے ان کی کتابوں کے ساتھ چلتے تھے، ان کے شاگرد کتابیں اٹھائے ہوئے چلتے تھے. ادھر اہل حدیث کے تھے بڑے بڑے مولوی رفیق پسوری، عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو گئے، یہ لوگ بھی کتابیں لے کے آتے تھے.
لیکن آج کی جو جنونیت ہے، ہم نے شیعہ کو کافر کہنا ہے، کافر وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، جس کے اب تو بڑا یہ جو ناموس رسالت والا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا ایک عجیب ہو گیا. آپ اور میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں ایسی کر سکتے. یہ نہ ہو کہ آپ ابھی اٹھے تو باہر 10 بندے اکٹھے ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے. میں تو چلو ادھر ہوں، بچ جاؤں گا، شاید دور ہوں. یہ ظلم کی ہمیں حد. ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ، اور کسی کو ہم پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کے بارے میں ڈائریکٹ گفتگو کر سکتے ہیں. نہ 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 تمام نہ باتیں اس وقت سنسر بھی ہوتی ہیں، تمام باتیں اس وقت نہیں، ہم کسی کے ڈسکس بھی خلاف تو ہوتی ہے ہیں. ہی نہیں، نہ ہی ہم گورنمنٹ کی لیکن بات اس کے باوجود جو حق ہے، وہ کہنا حق پڑتا یہی ہے، اس کے اوپر آپ نے آرگومنٹ دینا ہے، اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، اس کے اوپر آپ نے اویئرنس قوم کو دینی ہے. شاید جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کی رائے جو ہے وہ آپ کی سن کر، آپ کی رائے کو لے کر ان کے اندر اگر اشتعال ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر ان کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا منافرت ہے تو وہ بھی محبت میں بدل جائے گی. اگر انتقامی کوئی ذہن آتا ہے تو وہ نرمی میں بدل جائے گا. ان کے ہاں بھی یہ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ چیزیں تو اپنی جگہ مسلمہ ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارا کام پریچ کرنا ہے، ہمارا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، ہمارا کام لوگوں کولڈ مائنڈ میسج جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے. ممبر اور محراب کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے بات کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. پھر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ سے کیا کہ تشدد نہیں کرے گا، زبان سے کیا کہ کوئی بدتمیزی، بد اخلاقی، بد ذوقی نہیں کرے گا. پھر فرمایا المسلم اخوات المسلم لا یظلم ولا یظلم، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے گا نہ اس کو ظالموں کے حوالے کرے گا. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طرح قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو بدلتا ہی نہیں جب تک کوئی قوم خود اپنے بدلنے کے لیے نہیں غور و فکر کرے گی. آج ہم کیوں اس ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ ہم اپنے ذہن کو کیوں نہیں بدل رہے؟ ہم ایجوکیشن کے اندر کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ ہم قوم کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ قوم کا ٹمپریچر لوز کیوں نہیں کر رہے؟ قوم کو عملی لائف کی طرف کیوں نہیں لا رہے؟ ہم نے قوم کو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں محاذوں کے اوپر الجھا کر رکھ دیا ہے. قوم کو پتہ ہی نہیں ہماری منزل کیا ہے. قوم کو پتہ نہیں ہم کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں، کس مقصد کے لیے بڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم نے لوگوں کے ساتھ باتیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے یا ان تعلقات کو لے کر چلنا ہے. آج ہم ایک افراتفری انارکی پھیلا دیا ہے پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر. نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور ہمارے سامنے، اور پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کر اس کو واچ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی مذہبی میٹر کیا ہیں، پاکستان کے اخلاقی میٹر کیا ہیں، پاکستان کے سیاسی میٹر کیا ہیں، پاکستان کے معاشی اور اقتصادی میٹر کیا ہیں. ہر مقام کے اوپر ہمارا ملک جو ہے اس وقت ایک عجیب سی کشمکش اور انارکی میں گھوم رہا ہے. اس کا حل آپ اگر اقتدار میں دیکھیں گے تو کوئی ایک رائے وہاں سے بھی نہیں برآمد ہو رہی. اگر آپ اپوزیشن سے دیکھیں گے کوئی ایک رائے آپ کو باہر سے برآمد نہیں ہو رہی. اگر آپ نیچے پبلک کو دیکھیں گے کوئی ایک اوپینین، ایک رائے نہیں. ورنہ چاہیے تو یہ ہے کہ اس وقت ایک بیانیہ نکلتا اور وہ اسٹیٹ کی صورت بیانیہ نکلتا، اور وہ بیانیہ سب کے لیے ایک نمائندہ حیثیت رکھتا ہوا پوری دنیا کے اندر ڈیلیور ہوتا، پوری دنیا کے اندر وہ بیانیہ جاتا، اور پوری دنیا کہتی کہ یہ وہ قوم ہے جو ایک نظریے کے اوپر یکجا ہے، اپنے اندر ایک قومیت رکھتی ہے، اپنے اندر ایک آواز اور ایک طاقت رکھتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہم کس محاذ پر کھڑے ہیں، کس نوعیت پر. یہ ایک بڑا، میں نے آپ کو کہا ایک دردناک لیسن ہے. یہ قتل عمد ہے نا؟ جی دردناک ایک میٹر ہے، اندوناک میٹر ہے، المناک میٹر ہے. جتنی مذمت کی جائے، جتنی اس کے بارے میں پروگرام کیے جائیں، وہ ہم سب کے لیے باعث شرمندہ ہیں. اور ہم عجیب، یعنی میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمارے پاس یقیناً دیکھیے نا کہ جب بھی میں نے اس سکرین کے اندر اس کو دیکھا، ایک جسم کے اندر جرجری پیدا ہو جاتی ہے، جسم کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ انسان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں یہ.
کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہم کیا بتائیں گے ہم کون ہیں؟ ہم ساری زندگی بتاتے رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ہم یہ کہتے رہے کہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم آج جب رحمت للعالمین کے ظہور کا وقت آیا، آفاقی پیغام کا وقت آیا، تو ہم نے اپنے نبی کو محدود کر کے رکھ دیا۔ حضور اعلیٰ صاحبہ و تسلیم نے تو اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو، مکہ جب فتح ہوتا ہے، میں اب آپ کو بڑا امپورٹنٹ جملہ بتانے لگا ہوں، مکہ جب فتح ہوتا ہے، جن لوگوں نے آپ کو نکالا تھا وہ ندامت کی وجہ سے سامنے نہیں آتے تھے، ندامت کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی، اس دور میں انسانیت سوز واقعات رونما ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی معاف کر دیا؟ یعنی ان کو اپنے گناہوں کے اوپر یہ پتا تھا کہ ہمارے گناہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں حضور معاف کر دے، ہم اس قابل ہیں کہ ہماری گردنیں اڑا دی جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ کو بھی معاف کر دیا۔ ایک واقعہ آج مجھے کسی نے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کوئی ایک بندہ پکڑ کے لائے، یہ اسلام کے خارے بارے باتیں کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، کہا علی کو بلاؤ، بلایا، بولا اس کی زبان کاٹ دو۔ علی نے حضرت علی کرنا پکڑا، لے گئے، اس کے بعد اس کو کچھ پیسے دیے، خرچہ دیا اس کو، بھائی مدینے کے دور سے نکل جاؤ، چلو۔ اب صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمیں بتاتے ہم کر دیتے، زبان من کرتے، کہنے لگے علی کو جو میں نے کہنا تھا وہ سمجھا دیا۔ اب اگلے دن فجر کی نماز ہو گئی، وہ شخص باہر کھڑا ہے مسجد نبوی، کیا بات ہے کہ جی مجھے اسلام قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھا دیں۔ کہ میں نے تو بڑی دشنام رات ترازی کی اور آپ نے پیسے دے کے کہا مال زر لو اور جاؤ، رائے سفر لے لو۔ تو یہ تعلیم تھی اسلام کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ میری، آپ کی، میرے ماں باپ کی، میری ہر جو پیاری چیز ہے سب جان قربان جائے۔ کوئی میں گستاخی کرنے کا کوئی مسلمان ہو یا کوئی دوسرا، میں سوچتا نہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی گستاخی توہین کرے، اس لیے کہ وہ تو ہستی اتنی بڑی ہیں جن کو رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیج دیا، ان کے نام کے ساتھ اگر کوئی کوشش کرے وہ اپنے منہ پہ تھوک لگائے گا۔ ہم نے تو وہ جنونیت کا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے اپنے گناہوں کو دھونے کا طریقہ بنایا کہ عمرہ کر لیں گے، ادھر سودا مہنگا بھیج دیں گے، ڈاکٹر صاحب کو 2 نمبر دوائی دے دیں گے، انہوں نے کون سا پوچھنا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، چپ کر کے چلے جائیں گے آمین کہہ کے، 10 روپے والی چیز 50 کی بیچ دیں گے، ڈاکٹر صاحب پوچھیں کیا بات ہے، اور جی ڈاکٹر صاحب پچھو مہنگی آئی ہے، اور پھر ہم کہیں گناہ بخش جائیں گے، بھائی عمرہ کریں گے سال کے بعد سارے صاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب جو حج کرے گا زمزم سے نہائے گا، زمزم پیے گا، عرفہ میں جائے گا، مزدلفہ میں رہے گا، رات کو مینا میں 3 راتیں کاٹ لے گا، 1 رات مزدلفہ میں رہے گا، عرفہ میں دیارہ گزارے گا، سورج ہونے سے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی بخش جائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں وہ گناہ بخش جائیں گے، 2-3 لاکھ لانا ہے، کون سا مسئلہ ہے، 2-3 لاکھ تو کوئی مسئلہ نہیں، 10 لاکھ آج کل تو VIP آ جائے ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی آپ جیسے میرے جیسا بندہ ویسے ہی نہیں کر سکتا، لیکن 10 لاکھ لگائیں گے، دھو لیں گے سارے گناہ، تو 2-3 کروڑ کما لو سال میں۔ علماء کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات، ابھی ہمارا پروگرام یہ ہے، علماء کو تقوی پہ بات کرنی چاہیے، لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، یہ نہ قرآن پاک کا ان کو بتائیں کہ قرآن آیا کیوں ہے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہی ہے نا، سمجھنے کے لیے آیا نا، میرا جو آپ نے پڑھنے کے لیے تو بات نہیں ہے، خالی پڑھنے کی بات تو نہیں ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جو قرآن پاک ہے، یہ تا قیامت تک ہے، اور ہر دور میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس وقت کے لحاظ سے، اس کے مسائل کے لحاظ سے ہے۔ قرآن پاک میں اگر کسی جگہ لکھا ہے کہ جو اللہ کی زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دیں، پاؤں کاٹ دیں، ان کا یہ کریں، تو اس کا مقصد یہ ان کے آج کے دور میں ان کے وسائل اگر ختم کر دیے جائیں، ان کو پیسے نہ ملیں، ان کا سفر نہ ہو سکے، وہ ایک جگہ سے نقل و حرکت نہ کریں، وہ لوگ بیکار ہو جائیں گے۔ ہم نے قرآن پاک کو لفظی ترجموں میں لے کے لوگوں میں جنونیت پیدا کر دی ہے۔ میں تو یقین کریں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کسی کو صحیح مسئلہ بتائیں گے لوگ آپ کے ممکنہ خلاف ہو جائیں، وہی جو آپ کے
मतलब मुक्तदी होंगे वो कहेंगे डॉक्टर साहब किधर चले गए भाई, डॉक्टर साहब ने कोई शेर ही नहीं सुनाया, डॉक्टर साहब ने कोई मसला ही नहीं सुनाया हमें। कौम का मजाज बिगड़ गया है, कौम का मजाज अब लतीफ़ों पर है, कौम का मजाज हकायतों पर है, कौम का मजाज रवायात पर है, कौम का मतलब लंबे लंबे क्या उसको कहते हैं ऐसे जी जी कलाम, यानी कुरान भी सुनना और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो होना कौम का मजाज नहीं रहा। सही बात है। अगर आप दर्स लें ना कुरान पाक के ऊपर, आप पूरी एक सूरा की करें, एक आयत पढ़ते हैं, उसकी तफसीर करेंगे, तो जब तक आप उसमें बाबा सुल्तान बाहू के या मतलब ख्वाजा फरीद की काफियां या कोई आप सैफ लोग ना पढ़े, लोग कहेंगे मौलवी साहब की तर्ज कोई नहीं आई, मौलवी साहब कोई रवानगी कोई नहीं, डॉक्टर साहब के सूखे सूखे मौलवी ने। मैं यकीन करें, मुझे एक दफ़ा बहुत पुरानी बात है, अल्लामा एहसानुल ज़हीर थे, एक अहले हदीस के बहुत बड़े आलम थे, तो उनकी कोई तकरीर थी, एक दफ़ा ख़त्म नबूवत थी 74 में, तो हम लोग रात को बड़ी ना मज़े से उधर तकरीर सुनने गए, उस वक्त बड़ी हमाहंगी थी, तो वापस आए तो हमने कहा ये अभी वक्त ही ज़ाया किया, ना कोई शेर व शायरी, ना कोई उर्दू की तकरीर, सुक्की सुक्की तकरीर सी। ते साढ़े अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, गुजरात जो मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती साहब थे, बहुत बड़े आलम थे, तो उनका सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो आज हमारा जो वक़्त है वो भी ख़त्म हो रहा है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, डॉक्टर साहब की बातें सुनिए। डॉक्टर साहब ने पता है क्या कहा है? असल बात जो कही है कि नमाज जन्नत के लिए ना पढ़ो, नमाज अगर कायम करनी है तो वो इस तरह करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो जिम्मेदारी अल्लाह के हकूक़ है वो दी है, और ये मत सोचें कि अभी मैं अगर तो पढ़ूंगा तो असर तक मेरे गुनाह इस तरह ही, तो वो गुनाह माफ़ नहीं होते जो गुनाह जानबूझ के किए जाएं। एक गुनाह होता है गलती सरजद हो जाए, मैं जा रहा हूं, मुझे किसी की चुआनी मिल गई, ये तो एक सर्ज होगी ना, गलती मुझे मिल गई, ये मैं रखूं तो गुनाह है, लेकिन जब मैं किसी की जेब से चुआनी निकालूंगा ना तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, वो माफ होने के काबिल नहीं रह जाएगा। अगर मैंने डॉक्टर साहब का कोई हक मारा है तो ये डॉक्टर साहब तो क़यामत वाले दिन मुझे पकड़ेंगे, अल्लाह तो माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने हमें जो अहकाम दिए हैं हमें उन पे अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये है कि हम उनकी सुन्नत पे अमल करें। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, फकत आलमीन। और आलमीन दो जहान नहीं, ये बहुत बड़े जहान है। दो जहान तो हम लोगों ने गलत तर्जुमा बनाया हुआ है। हर जहान के आगे एक जहान है, आसमानों के पीछे और आसमान है, जमीनों के नीचे जमीन है, मशरक जहां तक मेरी निगाह है वो एक हद है, उससे पीछे बहुत कुछ है। ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, इनके पीछे की दीवार है, इनके दीवार के पीछे इनकी फैमिली है, वो मेरी नजर में नहीं है, वो एक जहान है, उससे आगे जहान है। और अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत से पैदा किया है। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे ईमान को सलामत रखे, हमें अपने दीन को बदनाम करने से ताइब रखे करे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपको अभी फ़ोन करूँगा, एक बात आपसे कहनी है मैंने, तो वो हमारी अपनी बात है। तो इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। मोहतरम नाज़रीन सामीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।